Welcome to Policy Prism, an exclusive student-led podcast series that brings to you conversations with diplomats, bureaucrats, and policymakers, driving Pakistan through its defining moments. This exclusive 6-episode series is brought to you by NAS Public Administration Society. Ladies and gentlemen, welcome to Policy Prism. This is your host, Abdullah Nadeem. We're recording our first pilot podcast for Policy Prism. Today, I'm joined by someone who has lived policy from inside and who's a thorough extrovert. He's going to guide us through his journey, and definitely we're going to create an impact for the students and our listeners. Assalamu alaikum, sir. Hassan Beg, how are you? Thank you very much for giving me opportunity. Actually, the institutions and the work you are doing, I'm really grateful for your invitation, actually. And second, the policy, yes, I have been part of the policy framework because I have been in the civil services of Pakistan. I have been in different positions. So first of all, I actually got economics degree, MSc and then MPhil from Quaid-e-Azam University, Islamabad. That is one of the most prestigious institutions, as you know. And NUST is nevertheless such a great institution. Today, probably it is my second visit, but it is one of the best, I believe. That's great. And second, during that my academic studies, so I was trying to appear in the CSS exam, and then I was selected, and different positions I have been working, like in the income tax. I was in the, now it is called the IRS, Inland Revenue Services. That was at that time the income tax department, and I have been working as a assistant commissioner, deputy commissioner. And second, then I was part of the district administration as well. I was in the Rawalpindi district as a executive district officer, community development and finance. And then I was community welfare attaché in the Pakistani mission in Libya. After that, there was a problem with the great leader Gaddafi. Absolutely. And we were responsible to repatriate our Pakistani sisters and brothers. And after that, I came back. I was, for a limited period of time, I was Chief Management, Federal Board of Revenue. And then I was Joint Secretary, Ministry of Science and Technology. And then I was Joint Secretary, Ministry of Textile. And then I was Joint Secretary, Aviation in the Ministry of Aviation. And then I was Director General, Civil Aviation Authority. And 1.5 years, I was Additional Chief Secretary, Development in Azad Jammu and Kashmir. And that is the part of Pakistan, actually. When we say that Kashmir, so many people may think. I mean, absolutely, the jugular vein of Pakistan. Yeah, then the last my assignment, I was Director General, National Commission for Human Development. So this is all that I have been doing, and I'm a regular contributor in the News International. If you go there and write Hassan Beg, so you can find my articles. And third is right now, before time I got retirement, like 4.5 years before my actual retirement, superannuation, I got retirement, and I joined a small group of media, that is Rose News Network. And third is that I'm doing my own business. And today I'm really proud that you have called me. Actually, I'm really thankful to you. So, this is my shortest of the introductions that I could do. Sir, absolute pleasure to hear the journey that you have been through, a whole holistic array of experiences that you've had. Before we move on, we'd like to dig a bit into your childhood, your background. Where do you actually belong from? So as to inspire the listeners of how a child can grow into a full-on businessman, come journalist, come broadcaster. Actually, I have Abdullah, I have a very humble background. I actually belong to Dera Ghazi Khan, rural area of countryside, a rural area of DG Khan. And I was like, when we were in the school, so it was, my parents were not that rich. So we were studying, there was only government schools at that time. There was no public schools like that
you are enjoying here, my children are enjoying here. So we were going there. I got early education from that DG Khan schools, rural schools, and then I went to FC College Lahore. There I actually intermediate and the bachelor degree. Then I was like here in Quaid-e-Azam University, as I told you, and after that I got the chance to be selected. In the civil services. But the childhood, primarily, it is inspiring because the area from which I belong, that's really, if you go through that area, that you can well imagine that how the people are struggling to get some better life in Pakistan. یہ جو میں آئی شوڈ آلسو اسپیک اردو ایز ویل کہ پاکستان میں ایکچولی جو غریب آدمی ہیں وہ کن کن مراحل سے گزرتا ہے، کہاں سے وہ آتا ہے. بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں سے آنے والے بچے وہ یہاں کے ہمارے بچوں سے کہیں زیادہ اسٹرگل کرتے ہیں، کہیں زیادہ ان کا یعنی وہ جو مینٹل ایک کیپیسٹی یا پوٹینشیل ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، گو کہ ان کو چانسز کم ملتے ہیں. اٹ از ویری انفارچونیٹ ان پاکستان کہ ہم ود دا پیسج آف ٹائم ہم ایک ایسی سائڈ پہ چلے گئے ہیں جہاں پہ ایک ایلیٹ کیپچر آپ کو نظر آتا ہے، اور اس کا میں ہمیشہ کہتا ہوں، اپنے دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ اس ایلیٹ کیپچر کا شاید آفٹر دس سول سروسز آئی ایم پارٹ آف دیٹ، آئی ایم انجوائنگ دیٹ، مائی چلڈرن آر انجوائنگ، لیکن اٹ از ناٹ دیٹ سم تھنگ ریئلی لویبل. بیکاز آپ نے اگر ملک کو کسی سائڈ پہ لے کے جانا ہے تو جیسے میرا بچپن گزرا یا میرے جیسے بہت سارے بچوں کا گزرا جس میں سے آلموسٹ 99% وہیں پہ رہ گئے، وہ آج بھی وہیں پہ اپنی فارمنگ کرتے ہیں، اپنی یعنی ایسے چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں، جو دکان لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ایکچولی وہ طبقہ ہے جن کے متعلق ورلڈ بینک کہتا ہے، جب بھی ہماری رپورٹ آتی ہے، اب لاسٹ رپورٹ جو ورلڈ بینک کی آئی ہے تو اس میں انہوں نے کہا کہ 7% آف دا پاکستانی پیپل ہو گان ڈاؤن بلو پاورٹی لائن. یہ جو سچویشن ہے یہ بیسیکلی میں یا میرے جیسے لوگ جو ہے وہ نہیں فیل کر سکتے، کیونکہ یہ وہ سچویشن ہے جس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. پرائمریلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو رورل ایریاز ہیں، یہ جو بیکورڈ ایریاز ہیں جن کو ہم بیکورڈ کہتے ہیں، پیپل آر ناٹ بیکورڈ مینٹلی اسپیکنگ، وہ بہت بہتر ہیں، بڑا اچھا سوچتے ہیں، وہ ایک اچھے مستقبل کے خواب بھی دیکھتے ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ بچے ہیں جو وہاں سے اپنی اسٹرگل کرتے ہوئے پھر بہت دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ میں چونکہ لیبیا میں رہا ہوں مثال دوں گا، وہاں سے وہ غریب کراس کرتے ہوئے یورپ جانا چاہتے ہیں. اور آج کل بھی ایک بہت بڑا ایک یعنی ہمارا یہ جو ینگ جنریشن ہے وہ اس پہ لگی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے دے شوڈ گیٹ آؤٹ آف پاکستان. دس از ریئلی انفارچونیٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ رورل ایریا جہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں، وہ ڈی جی خان یا راجن پور، یہ پنجاب کے وہ علاقے ہیں جو بیسیکلی آپ سمجھیں کہ انفراسٹرکچر کے لحاظ سے بہت سفر کر چکے ہیں اور ان کا انفراسٹرکچر اتنا اچھا نہیں ہے. تو وہاں سے ایک اسٹرگل کرتا ہوا بچہ اگر کسی جگہ پہ پہنچتا ہے تو مجھے پتا ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں اور میرے 2 بھائی اور ہیں، ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، تو وہ 6 بھائی تھے، تو ان میں سے 3 بھائی اگر پڑھ گئے تو یقین کریں ہمارے ماں باپ نے جتنی محنت کی ہے اور جتنی اسٹرگل کی ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے، کوئی تلاش نہیں کر سکتا. اور اگر ہم شاید کامیاب ہو گئے ہیں تو ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہو گئے ہیں، اور ادروائز ہمارے جیسے 99% بچے وہیں پہ بھیڑ بکریاں چرا رہے ہیں. ایبسلیوٹلی. سر، آپ نے پسماندہ علاقوں کی بات کی، آپ نے ہنرمند نوجوانوں کی بات کی. آج ہماری میجر آڈینس ہنرمند نوجوان ہیں اور اس میں سے بہت سارے لوگ پسماندہ علاقوں سے بھی آتے ہیں. آئی ووڈ لائک ٹو شیڈ سم لائٹ آن یور جرنی آف سی ایس ایس. بہت سارے لوگ ابھی بھی انسپائرڈ ہیں ٹورڈز پرسوئنگ سی ایس ایس ایز اے کریئر. تو آپ ان کو کس طرح ایک گراؤنڈ لیول پہ گائڈ کریں گے؟ واٹ بیسکس ڈو دے نیڈ ٹو ہیو ان آرڈر ٹو pursue a career in CSS? میرا خیال ہے کہ دیکھیں، فرسٹ آف آل آئی ووڈ ایڈوائز دا ینگ جنریشن دیٹ دے شوڈ گو ٹو دی ڈیجیٹل ورلڈ، دے شوڈ گو ٹو دی ای کامرس، دے شوڈ گو ٹو دی ناؤ اٹس دا ایرا آف اے آئی یو نو. بٹ آئی تھنک دوز young people who want to pursue this career in the civil services, what they can do is وہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ جو سیٹ اپ ہے جہاں پہ بھی ہے وہ ہم آج بھی پروگرام کر رہے ہیں تو مینلی ہمارا فوکس یہ ہے کہ وی شوڈ بی اسپیکنگ انگلش
فار دی ریزن کہ ہمارا جو آڈینس ہے, جو ہمارا یعنی ٹارگٹ لوگ ہیں جو سنیں گے, ان میں سے زیادہ لوگ وہ ہوں گے جو اگر میں آئی ایم فلوئنٹ ان انگلش سو دے وڈ بی امپریسڈ. اگر میں انگلش نہیں بولوں گا تو وہ کہیں گے کہ یار یہ کوئی رورل ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا بیکورڈ لگتا ہے. یہ دس از آئی مین نارملی دا ریسپانسز وی گیٹ فرام دی آڈینسز ایز ویل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے تو یہ کرنا چاہیے کہ ان کو اپنا نالج کے ساتھ ساتھ, آج کل تو نالج کا فلڈز آف انفارمیشن از دیئر, اور آپ کو وہ کرنا ہے کہ آپ ایک تو نالج اور کوالٹی نالج وہ حاصل کرنا ہے, اور ساتھ ساتھ آپ کو انگلش ایز اے لینگویج وہ آپ کی بہتر ہونی بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی کمپیٹیٹیو پروسیس سے گزریں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کے نالج کے ساتھ ساتھ آپ کی یہ والی چیز جو ہے وہ بہت کاؤنٹ ہوتی ہے. کیونکہ میں آئی ایم ون آف دا سفررز, مطلب ہے مجھے اگر پراپر اس زمانے میں ایز اے اسٹوڈنٹ بھی کوئی بہت اچھی ٹائی لگانی نہیں آتی, تو یہ ایک چیز وہ ہے جو ظاہر ہے آپ جب بھی جاتے ہیں, جیسے آج ہم پروگرام کر رہے ہیں, جیسے آج ہم کہیں پہ نظر آئیں گے, تو اسی طریقے سے جب آپ کسی ایک بورڈ کے سامنے جب آپ بیٹھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں آپ کا سٹائل کیا ہے. ہر بندہ عبداللہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ لیکن دیٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ عبداللہ سے کم ذہین ہے, لیکن اس کی بہرحال اس کا وہ عبداللہ ہونا جو ہے, اس کی جو سپیکنگ پاور ہے, جو اس کا سٹائل ہے, جو چیزیں ہیں وہ کاؤنٹ کرتی ہیں, اور یہ نارمل لائف میں بھی کاؤنٹ کرتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ سی ایس ایس میں کاؤنٹ ہوتا ہے. واٹ آئی بلیو کہ اسٹائل ان لائف از مور امپورٹنٹ دین سبسٹینس, کہ موسٹ آف دا ٹائمز آپ دیکھیں گے سبسٹینس جہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے وہاں پہ اسٹائل آپ کا بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ آپ کو ریئل نالج, ریئل اپروچ چاہیے, وہاں پہ آپ کو بچوں کو جو ہے, جو نوجوان اس کیریئر کو پرسو کرنا چاہتے ہیں, دے شوڈ ہیو اے گڈ انگلش. اور ان کی یعنی اور انگلش امپروو کرنے کے لیے سچی بات یہ ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں چاہیے, اگر آپ ڈیلی کوئی 8-10 آرٹیکلز بھی پڑھ لیں تو آپ کی انگلش امپروو ہو جاتی ہے, نو ایشو ایٹ آل. تو ہمارے جیسے بچے رورل ایریاز میں رہنے والے, میں نے ABC جو ہے فرسٹ ٹائم جب میں کلاس 6 میں گیا تھا تو ہمیں سکھائی گئی. ABCs وہاں سے سٹارٹ کیا ہم نے. تو ہم اگر انگلش میں امپروو کر گئے ہیں, اگر ہم بھی اتنے ہی بہتر پرفارم کر رہے ہیں, تو اٹ مینس کہ ایوری باڈی کین پرفارم. تو یہ جو ہے نا, میرا اسپیشلی جو ہمارا ینگ جنریشن وہ جو رورل ایریاز میں رہتے ہیں ان کے لیے یہ ایڈوائس ہے کہ وہ کم از کم, کیونکہ آپ یہ بچے جو آپ جیسے ہیں ان کا ایشو نہیں ہے انگلش, لیکن ایشو ہے ان لوگوں کا جن کا بہرحال بیک گراؤنڈ اس طرح کا ہے جہاں سے میں گزرا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کو ضرور وہ کرنا چاہیے. باقی تو نالج ہے, آپ کو پتہ ہے کہ نالج ہر چیز میں, اور آج کل تو فلڈز آف انفارمیشن ہے. مجھے یاد ہے میں قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو ایک کیٹلاگ ہوا کرتا تھا. ہم جاتے تھے پہلے کتاب تلاش کرنے کے لیے لائبریری میں, کیٹلاگ میں دیکھتے تھے ABC سے سٹارٹ کر کے کہ جی D سے شروع آنے والی کتاب ہے تو وہ D جنریشن والی کتاب لینی ہے, تو وہ ہم وہاں سے جا کے کہتے تھے کہ فلاں جگہ پہ پڑی ہوئی ہے, فلاں شیلف میں پڑی ہوئی ہے. اب تو یہ سچویشن ہی نہیں ہے, اب تو AI کا دور آگے ہے. وہ یہاں پہ تو آپ کو پتا ہے کل مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کل آپ اور میری جگہ پہ یہاں پہ جو ہے نا AI کے روبوٹس بیٹھے ہوں گے, دے ول بی پرفارمنگ مور دین اس, اور زیادہ بہتر, زیادہ ایکوریٹ ہوں گے, زیادہ فاسٹ ہوں گے, زیادہ شارپ ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں ریپلیس کہیں نہ کہیں ہونے جا رہی ہیں. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ AI کو ایک کمپلیمنٹ کرنا چاہیے. ہیومنز نے اس کے پروٹوکولز بن رہے ہیں, ان کے رولز بن رہے ہیں, تو ان کو کہیں نہ کہیں کمپلیمنٹری سیٹ اپ میں لے کے آئیں, نہ کہ ریپلیسمنٹ میں لے کے آئیں. اگر ریپلیسمنٹ ہونی شروع ہوئی تو پھر یہ ایک بہت بڑی یعنی وہ ہوگی, ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا جس کا شک بھی کیا جاتا ہے. سر ڈیزاسٹر کی ہم بات کریں, آپ نے اوتھینٹسٹی کی بات کی اور اسٹائل کی بات کی. ناؤ وین اوتھینٹسٹی اینڈ اسٹائل کم ان ٹوگیدر, لیٹس ٹاک اباؤٹ اے ریسنٹ انسیڈنٹ دیٹ ہیپنڈ ود ڈان نیوز. اس میں بیسکلی ون آف دیئر کالمس اٹ ہیڈ این AI backed paragraph, اور اس کے اندر they forgot to remove the starting and the ending that you get from ChatGPT. I mean, interesting and good of them to use and utilize AI in a very productive way, but then again it leaves a lot of questions on the authenticity of the content, اور پھر اس میں لوگوں کا انٹرسٹ وہ لوز کر دیتے ہیں. تو آپ نے ایک thorough journey you've experienced between CSS and journalism. تو you know the discipline that you carry in CSS and the authenticity that you require in journalism. آپ وہ ٹرانزیشن اگر تھوڑا سا ایکسپلین کر سکیں, اینڈ سیکنڈلی ہمیں یہ بتا سکیں کہ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ
جرنلزم اینڈ ہاؤ ٹو اپ ہولڈ جرنلسٹک نارمز جس میں اے آئی آپ کی اوتھینٹسٹی کو, آپ کی فری فلو آف انفارمیشن کو افیکٹ نہ کرے. دیکھیں عبداللہ, بات یہ ہے کہ یہ جو سفر ہے نا کہ میں نے ہاؤ آئی گاٹ ٹرانزٹ فرام دا سول سروسز ٹو دی جرنلزم اور آئی مین دا بزنس, یہ تو ایک پرسنل ہے میرا خیال ہے. مجھے لگتا ہے کہ شروع سے ہی میں چونکہ اخباروں میں اور جنگ میں مسلم میں لکھا کرتا تھا, تو وہ اس زمانے سے میرا ایک وہ تھا, یہ ایک اٹ از سم تھنگ لائک پرسنل. اور اس کو ظاہر ہے میں آئی ہیو بن پرسوئنگ, آئی ہیو بن رائٹنگ سو مینی آف تھنگز. مطلب ہے میں پروز میں بھی لکھتا رہا ہوں اور پوئٹری میں بھی لکھتا رہا ہوں, کالم بھی لکھتا رہا ہوں. گو کہ سول سروسز میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک مشکل ہوتا ہے, کیونکہ آپ ہر چیز ویٹ ہوتی ہے وہاں پہ کہ آپ کہیں پہ بینگ اے سول سروینٹ آپ یہ کام نہیں کر سکتے. تو مجھے لگا کہ آئی کین پرسو بیٹر اف آئی گیٹ ارلی ریٹائرمنٹ, اور میں اس کو, یہ تو میرا ایک تھوڑا سا ایک پرسنل تھا. باقی آپ نے جو فرمایا کہ الٹیمیٹلی جرنلزم کو کیسے پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے, میرا خیال ہے جرنلزم بھی اسی طرح ٹرانزیشن کا شکار ہے جیسے کوئی دوسری چیزیں ہیں. ہمارا یہ جو دور ہے, کیونکہ آپ تو بہت ینگ ہیں اور ینگ جنریشن کو شاید نہیں پتہ, میں نے وہ دور دیکھا ہوا ہے ہمارے رورل ایریاز میں جب وہاں پہ کنویں ہوتے تھے اور بیل جو ہے ان کے ذریعے پانی نکالا جاتا تھا. اور اب تو ظاہر ہے نو ون کین تھنک آف کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے. جب میں اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ بیٹا وین آئی واز اے اسٹوڈنٹ ہم یہ کر رہے تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ بھی ہوتا تھا. ظاہر ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے ایکچولی. یس ایگزیکٹلی. تو بات یہ ہے کہ یہ جو ٹرانزیشن ہے ٹو دی جرنلزم اور جرنلزم کو بچانا, اور اے آئی کے دور میں جیسے آپ نے ڈان نیوز کی, انہوں نے خیر ایک ریگریٹ بھی کر دیا, اپالوجیز کر لی, لیکن بات یہ ہے کہ وہ ہے. اور اتھینٹسٹی کی آپ نے بات کی, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. کریٹیکل تھنکنگ کی آپ نے بات کی, بہت امپورٹنٹ بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو یعنی یہ جو لینگویج یا آپ کا پروٹوکولز ہیں, یہ آپ کو ڈیٹا تو دے سکتے ہیں, ڈیٹا سینٹرز جو ان کے پاس ہیں اور یہ بہت فاسٹ ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ تو نہیں ہو سکتی کسی بھی مشین کی. کہا جاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید ہو, لیکن یہ ہے کہ اس پہ بھی ایک بڑی ڈیبیٹ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو ویراسٹی آف دا تھنگس کہ ایویڈنس بیسڈ چیزیں ہیں وہ نہیں ہیں ان کے پاس. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ کسی چیز کو جب دیکھتے ہیں تو ہم ظاہر ہے اس کی ویراسٹی کو, اس کی ٹروتھفلنس کو دیکھتے ہیں, اس کو پرکھتے ہیں کہ یہ کیا صحیح ہے, کیا اس کا سورس ٹھیک ہے, چیزیں ٹھیک ہیں. وہاں پہ یہ نہیں ہے. وہاں چونکہ ایک ڈیٹا پڑا ہوا ہے اور ملینز اور بلینز میں پڑا ہوا ہے, تو سو وٹ دے آر ڈوئنگ از دیٹ دے آر پروسیسنگ دوز جنریٹو سارٹ آف تھنگس, اور دے آر گیونگ یو. آپ ابھی لکھیں کہ ہو از عبداللہ, تو آپ کے پاس 10 عبداللہ آ جائیں گے اور اس پہ وہ کرنا چاہیے. لیکن دیٹ ڈز ناٹ مین کہ عبداللہ کے متعلق جو ایکچوئل رائے ہے وہ کیا ہو سکتی ہے, کیا پاسبلٹی ہے. یہ جو جین زی ہے اس کے متعلق وہ 100 چیزیں آ جائیں گی, لیکن کیا وہ اسی طریقے سے ہیں یا نہیں ہے. ایویڈنس بیسڈ چیزیں ہونی بہت ضروری ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایویڈنس بیسڈ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر آپ کی ڈیسیجن میکنگ پہ بہت فرق پڑے گا. اور یہ ایک بہرحال نیا دور آ گیا ہے. تو میں واٹ آئی بلیو کہ جرنلزم ہو یا کوئی بھی یعنی شعبہ ہو زندگی کا, تو وہ بچ نہیں سکتا, کیونکہ یہی ایک بیسیکلی ابھی شاید یہ ورلڈ میں کوشش بھی ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس کو یہ کمپلیمنٹ آ کے کرے, یہ ریپلیس نہ کر دے. اگر ریپلیسمنٹ ہو گئی تو پھر بڑا ایشو ہے. اب وہ امیزون کہتا ہے کہ وہ 60,000 جابز جو ہیں وہ کیا, اب ہمارے جیسا ملک جو بیسیکلی لیبر انٹینسو ہے, یہاں پہ لیبر بہت زیادہ ہے اور ہمارے ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے, تو ہماری سچویشن یہ ہے کہ ہمیں تو لیبر انٹینسو انڈسٹری لگانی چاہیے تاکہ امپلائمنٹ کریٹ ہو. لیکن چونکہ کیپٹل انٹینسو چیزیں آ گئیں اور وہ پیدا کی یورپ نے, یا جہاں کیپٹل زیادہ تھا اور لیبر کم تھی, تو لہٰذا ہمارا وہ اس پہ بہت ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. اور اسی طریقے سے کیپٹل انٹینسو کو اگر آگے لے کے چلیں تو اب یہ اپلیکیشن بیسڈ چیزیں آ گئی ہیں, تو یہ اگین ہمارے جیسے ملکوں کے لیے بہت خطرناک ہیں, کیونکہ ان امپلائمنٹ کا بہت خطرہ ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. اور یہ جو اے آئی بیسڈ اپلیکیشن بیسڈ چیزیں آ رہی ہیں, اس کا ایک اور میری نظر میں بہت بڑا ایک رسک ہے. اور رسک یہ ہے کہ ہم ایلیٹ کیپچر کی میں نے شروع میں بات کی, تو یہ چند لوگوں کے پاس جو ہے نا وہ جا رہی ہے جو
رورل ایریاز میں میرے جیسے لوگ ہیں جو رورل ایریاز میں آپ کی 60-70% پیپل آر لیونگ دیئر, ہاؤ کین دے گیٹ بینیفٹ آؤٹ آف اٹ بیکاز دے آر ملٹی پلائرس. اور وہ یہ جو اپلیکیشن بیسڈ یعنی آپ کی ارننگز ہیں یہ تو بلینز میں چلی جائیں گی, لیکن کن کے پاس ہوں گی؟ وہ چند لوگوں کے پاس ہوں گی جن کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ اس کو یوز کر سکیں یا اس کا اکوپمنٹ یوز کر سکیں. اور ابھی اگر کرپٹو مائننگ کو دیکھ لیں تو آپ دیکھیں کہ کرپٹو مائننگ میں تو چند لوگ ہوں گے, سارے لوگ تو نہیں ہو سکتے. حالانکہ کرپٹو بزنس ایوری باڈی از ڈوئنگ دیٹ. آلموسٹ 40 million Pakistanis, according to one of the estimates, they are involved in crypto businesses. But یہ کیا وہ رورل ایریاز کے لوگ ہیں؟ تو یہ ہمیں ایک چیز دیکھنی پڑے گی. اگر آپ نے یعنی ریاست نے اگر کوئی ڈیسیجن اور پالیسی میکنگ کرنی ہے تو دے شوڈ گو ایٹ دیٹ لیول ویئر دے کوڈ گیٹ along دوز, وہ محروم طبقہ جو ہے, وہ جو دیہات میں رہنے والے ہیں, وہ جو ان پڑھ ہیں, جو بیئر منیمم لائک دے سے اٹ از آلموسٹ 60-61% لٹریسی, اور آلموسٹ وہ کہتے ہیں کہ 25 ملین 2.5 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. تو ان کی کیا ہوگا؟ That is ان an کے لیے alarming figure. ایگزیکٹلی یہ وہ ساری چیزیں ہیں. اور لیکن ایک چیز جو آپ نے کہی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ اسکل کا دور آ رہا ہے. تو ابھی جو ہے نا 13 مین کمپنیز آف دا ورلڈ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے. وٹ دے ڈو از کہ وہ کہتے ہیں آپ کر کیا سکتے ہیں, آپ کا ایکسپیرینس set کی کیا ہے, بات اسکل سے. تو اسکل کی طرف جانا ہوگا. ہماری یہ جو ان امپلائمنٹ کا پرابلم ہے, یہ جو را لیبر ہے, اس طرف بھی گورنمنٹ آف پاکستان کو پالیسیز بنانی ہوں گی تاکہ وہ اسکل دیں. اور ادھر ہم نے نیوٹیک اور ٹیوٹاز بہت کچھ بنایا ہوا ہے. لیکن یہ دور ہے اپلیکیشنز کا. جیسے میں نے ای کامرس کی بات کی, میرا خیال ہے کہ اس میں جانا چاہیے اور ینگ جنریشن کو ادھر ہی جا کے وہ کرنا چاہیے. سول سروسز تو ظاہر ہے ایک لمیٹڈ سا اسکوپ ہے, لمیٹڈ سے لوگ ہیں, اور وہ ان کو بھی چینج ہونے کی بڑی ضرورت ہے. کیونکہ میں نے جب اپنا شیئر کروں گا, میں نے جب یہ ارلی ریٹائرمنٹ لی تو میں نے اس میں بہت کچھ لکھا تھا. اٹ از اے 1 page sort of thing, just 2 paragraphs, but it speaks volumes کہ بیسیکلی ہم کر کیا رہے ہیں, ایز اے سول سرونٹ کیا کر رہے ہیں, ایز اے پالیسی میکرز کیا کر رہے ہیں. وہاں پہ کہیں نہ کہیں ایک میرا خیال ٹرانزیشن کی ضرورت ادھر بھی ہے, اور وہ ایک لمیٹڈ اسکوپ ہے اس کا, اور اس کی امپورٹینس از ہیوج. لیکن اسکوپ جو عام ینگ آدمی جانا چاہتا ہے لمیٹڈ ہے. ظاہر ہے کہ لوگ جو ہے نا کتنوں میں, ہزاروں میں ہیں میکسیمم, اس سے زیادہ نہیں ہے, اور آپ کی آبادی جو ہے کروڑوں میں ہے. تو لہٰذا ادھر جانے کے ساتھ ساتھ آپ اس چیز پہ ضرور ینگ جنریشن کو آنا چاہیے کہ یہ جو یعنی کمپیوٹر بیسڈ چیزیں ہیں, اپلیکیشن بیسڈ چیزیں ہیں, اے آئی سے لے کر, یا عام جو لیبر طبقہ ہے, جو ان پڑھ طبقہ ہے, وہ اگر کوئی اسکل حاصل کر لیتا ہے تو دیٹ از دا وے فارورڈ. اسی سے ہی اس ملک نے ترقی کرنی ہے, اسی سے اس ملک نے کوئی انڈسٹری لگنی ہے, اسی سے جا کے فارم ٹو مارکیٹ کا کوئی کنسیپٹ لے کے آئیں تاکہ آگے چلیں. Absolutely, sir. Sir, a very holistic answer on the use of resources. Currently, آپ نے recent floods دیکھے ہوں گے, a natural calamity, catastrophic hit to Pakistan. Now, in an environment where 60% of youth is looking for jobs, people are looking to set up, businesses, capital investment کی ہم بات کر رہے ہیں. In that case, اگر آپ کی کور سٹیز سینٹرل پنجاب میں فلڈنگ ہو جاتی ہے, اربن فلڈنگ ہو جاتی ہے, اینڈ یو ہیو ناٹ بین ایبل ٹو کوپ ود دیٹ, میں 2 چیزیں سمجھنا چاہوں گا کہ اس کا ہماری کرنٹ اکانومی کے اوپر کیا امپیکٹ ہے, امیجیٹ امپیکٹ, اور کس طرح ہم امیجیٹلی اس کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں. لیٹس سے if in near future we are struck with another natural calamity. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. یہ اپنی جگہ پہ امپورٹنٹ ہے جو ہم دعا مانگ رہے ہیں, لیکن چیزوں کی سچی بات یہ ہے کہ دعاؤں سے زیادہ ہمیں کوئی پلاننگ چاہیے. کلائمیٹ چینج از دا ریالٹی, اور وی آر ون آف دا ورسٹ ہٹ کنٹریز آف دا ورلڈ, اور ہم اس سے گزر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ جو بار بار کہنا ہے کہ جی لیس دین 1% ہم کاربن ایمیشنز میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, لیکن ہم ہٹ جو ہے پہلے 5 کنٹریز میں آ جاتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ 2010 میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا, یو مسٹ بی ویری ینگ. تو اس وقت جو ہے نا بڑا یہاں پہ کیا ہماری گورنمنٹ نے, کیا ہماری ریاست نے یہ سوچا کہ اس طرح کا فلڈز اگر دوبارہ آئے, دیٹ واز دا اسٹارٹ آف دا تھنگس. کیونکہ یہ جو یعنی 1995 سے اسٹارٹ ہوا سلسلہ جو UNFCCC ہے, تو وہاں سے کلائمیٹ ابھی بھی آپ کو معلوم ہے کہ بیلیم میں یہ ہو رہی ہے COP
30 COP 30 ہو رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ریالٹی ہے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا 22 میں ایک بہت بڑا فلڈ آیا, اور ابھی پھر ہم ابھی فلڈز بارشوں کے ساتھ ساتھ کچھ انڈیا کی طرف سے بھی آپ کو معلوم ہے چیزیں آ گئیں, لیکن بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو گیا. اور یہ ڈیزاسٹر میں آپ کو معلوم ہے کہ ون شوڈ بی ویری مچ آئی مین کنسرنڈ اباؤٹ اٹ, کہ یہ فلڈز اور یہ بارشیں, یہ کلائمیٹ چینجز جو ہے نا, یہ اب رکنے والی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایٹ دی ہائیسٹ آف دا لیولز اگر امریکہ جو ہے وہ پیرس ایگریمنٹ سے باہر نکل جاتا ہے, وہ فنڈنگ نہیں کرتا. ابھی بھی بہت بڑا There is a major dispute going on. ایگزیکٹلی. تو بات یہ ہے کہ یہ پھر فلڈس تو آتے رہیں گے, یہ بارشیں تو ہوتی رہیں گی, یہ مطلب ہے اربن فلڈنگ اپنی جگہ پہ, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم رورل ایریاز ابھی جو کچھ ہوا ہے آپ نے دیکھا ہے, تو وہاں پہ آلموسٹ کہا جا رہا ہے 6 to 10 بلین ڈالر کا لاس ہو گیا ہے اس وقت. اور اسی طریقے سے 22 میں ہمارا 30 بلین ڈالر کا لاس ہوا. لیکن ان چیزوں سے ہم نے کوئی سبق لیا, کیونکہ اس وقت یونائٹڈ نیشن کا جنرل سیکرٹری 22 میں آیا ادھر, اور جنیوا میں ایک کانفرنس ہوئی, اور ہم نے سوچا کہ جی وہاں پہ کوئی ہمیں باقاعدہ پلیجز ہوئے کہ جی آپ یہ پلاننگ کریں. ہمارا کوئی کیپیسٹی کے بھی بہت ایشوز ہیں, ہم جتنے ورسٹ ہٹ کنٹری ہیں تو ہمارے کیپیسٹی شاید نہیں ہے اس کو کوپ کرنے کی, اور اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کو اسپیشل پلان بنانے کی ضرورت ہے. اور گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ وہ یعنی وہ ایکسپرٹ, وہ لوگ جو بنیادی طور پہ چیزوں کو آ کے یعنی پالیسی فریم ورک دیں. ابھی تک مجھے نہیں لگتا, سچی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ کیا دوبارہ کیسے, مجھے تو نہیں لگتا. ابھی تک 2010 کی میں نے مثال دی فلڈز کی, تو کیا ہم نے اقدامات کیے تھے. 12 سال بعد ایک اور مصیبت آ پڑی. 30 بلین ڈالر ہمارے جیسے کنٹریز جو قرضائی ملک ہیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں قرضے لے لے کر ہم مر گئے ہیں. یہ دیکھیں کہ IMF, ورلڈ بینک, ہر جگہ سے جو ہے نا آپ نے وہ لیے ہوئے ہیں. اور یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ آپ اس کو بجائے اس کے کہ اس چیز کے لیے آپ کو اوور کاشیس ہونا چاہیے, آپ کو کوئی پالیسی فریم ورک دینا چاہیے, عملی طور پہ کچھ کرنا ہے, وہ آپ نہیں کرتے. تو اس کی وجہ سے آپ یعنی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہاں پہ بہت بڑا لاس. ابھی 6 to 10 بلین ڈالر از ناٹ اے لیس اماؤنٹ. آپ دیکھیں کہ ہمارے جیسے ملک جو 1 ملین 2 ملین ڈالر کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں کہ کہیں سے آ جائے. اور ہم ایک افسوسناک بات جہاں پہ میں کہتا چلوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ وہ کوئی ڈیٹ مینجمنٹ سیل ایک بنا ہوا ہے فائنانس منسٹری میں, تو وہ صرف اور صرف لونز لینے کے لیے پلاننگ کرتا ہے. تو خدا کے لیے ڈیٹ ریٹائرمنٹ کب ہوگی, یہ ڈیٹ ریٹائرمنٹ آپ نے کب کرنی ہے. آپ کا کوئی پلان ہے کہ آپ الٹیمیٹلی اس ڈیٹ سے جان چھڑائیں. آپ ڈیٹ ٹریپ میں جا چکے ہیں اس وقت, اور آپ, میں نہیں سمجھتا ہاف آف دا بجٹ گوز ٹو دی ڈیٹ سروسنگ فار دا لونز. تو آپ کیا پلاننگ کر رہے ہیں, آپ ڈیولپمنٹ کدھر کریں گے, آپ کا جو PSDP ہے وہ کدھر کھڑا ہوا ہے. تو یہ جو آپ نے فلڈز والی بات کی, اٹس ریئلی ویری امپورٹنٹ, اٹ نیڈس ٹو بی ہائی لائٹڈ ایٹ آل لیولز. اور گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ پلاننگ کرنی ہوگی. اگر یہ پلاننگ, جو کہ مجھے بظاہر کیپیسٹی کے ساتھ ساتھ پلاننگ کے بھی ایشوز لگ رہے ہیں, وہ عملی طور پہ اس طریقے سے نہیں ہو رہا جو کہ ہونا چاہیے. اور اگر نہ ہوا تو خدا نخواستہ بار بار آپ اس چیز سے اس کا شکار ہوتے رہیں. Absolutely, sir. Sir, sustainability کی ہم نے بات کی, and human development is something that is very, handy when it comes to contributing towards sustainability. اور آپ نے policy making کی بھی بات کی. ہم ایک اس طرح کا ملک ہے جو کہ اتنا efficient بھی ہو سکتا ہے کہ ہم constitutional amendments 9 minutes میں پاس کر دیتے ہیں. I'm referring to the recent 27th constitutional amendment. We are very fast. So, we have that capacity, and when we have that certain, goal towards something, we do it. Yes. ہم نیوکلیئر ہو گئے, یہ بہت بڑی بات ہے. یہ that was the will of the state, will of the government, will of the leaders. تو یہ will ہونی بڑی ضروری ہے. آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. There is nothing impossible. سر, جو ریسنٹ 27th constitutional amendment ہے اس کے اندر we see a lot of opportunity. towards the judicial side, جہاں پہ آپ کا ایک نیا federal court بن رہا ہے. I would like to hear your point of view on how that can be used to sort of speed up processes, both in terms of the pending cases that we have, or also in terms of the lag in policy making that we have. جیسے ہم نے climate change کی بات کی, how can the new structure that has been brought in by the 27th amendment contribute towards the larger cause, to making Pakistan a sustainable country, to offering its masses an opportunity کہ وہ جا کے یورپ, US,
لیٹس سے نیبرنگ کنٹری انڈیا ان لوگوں کے ساتھ کمپیٹ کریں اینڈ ایکول لیولس. تو یہ کس طرح کنٹریبیوٹ کریں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن تھے انہوں نے ظاہر ہے دے ور آل امپریسڈ اینڈ فرام دا ویسٹ فرام دی ویسٹرن ڈیموکریٹک سسٹم. اور ویسٹرن ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے وہ بنیادی طور پہ کہتا ہے کہ ٹرائیکاٹمی آف اکانومی ہے. ریاست اگر آپ نے دا اسٹیٹ یو آر رننگ سو یو ہیو ٹو ہیو three pillars of the state, and fourth is definitely the media that we are working right now. I'm doing a program. Although it is not recognized in black and white in the Constitution of Pakistan, but it is really a great pillar of the state. Three pillars of the state, the judiciary, the parliament, the government, the executive. Now, if we look at our journey of the constitutional history, and that is a checkered history. Really, so many times you feel that we are so many times when we have a step forward, we have a 2-step or 4-step backward. We faltered and then we come back. Yeah. That is the thing. So our journey towards this, what you are talking about, the 27th or 26th amendment, constitutional amendment, what I feel, there is nothing wrong with the Federal Constitutional Court. No issue. Now they have created. They could create, like 40 years before. There is nothing wrong. But the question is that whether when you are taking so many of the things in your hands, the executive and the parliament. So what they are doing is that with the passage of time, the excesses the judiciary had done. So now it is the backlash. Now it was the action, now it is the reaction. So action and reaction, as per Newton's law, they are opposite to each other, but they are equally in force. So what I believe is that the judiciary, what they have been doing, that was something wrong. That could be criticized. There is a lot of criticism over the judiciary, but they have been taking the decision. But frankly, what now the executive is doing, that is again probably that has the inclination towards something وہ جس کو کہتے ہیں کہ بدلہ لیا جا رہا ہے. تو جوڈیشری trichotomy of the powers say that actually the three pillars of the state, judiciary, parliament and the executive, they are making the whole of the building that is called the riyasat, that is called the state. تو اس کو کسی کو بھی کمزور نہیں ہونا چاہیے. اگر ایک پلر آف دا اسٹیٹ بھی کمزور ہوا تو ڈیفینیٹلی دیر ول بی اپیئرنگ سم کریکس ان دا بلڈنگ. What I believe is that this 27th constitutional amendment, nothing wrong with the Federal Constitutional Court, but frankly, I believe that there is something going to be as a reaction that may not be good. Because I have no words, but by the way, what I feel is that if the judiciary is going to be weakened, or they are going to be on the downside of the things, right now, the best of the judges, some of the judges, they have resigned. Why? It means their conscience, their opinions, their understanding of the Constitution itself is compelling them. That is, no more with this judiciary. But so far as this court is concerned, so far as the other role of the judiciary is concerned, that is okay. But the things which taken by the executive in their hands, that is a lot of questions. Sir, with every change, with every adversity, we find a lot of opportunities, and we definitely feel like in this legislation and the legislations that you were talking about, we see a lot of hope coming in. The youngsters, the youth, they see a lot of opportunity in the future legislations that the parliament will be setting up. Sir, let's move on to the ending part of this first pilot podcast that we're launching through the platform of policies. That is one of the contributions, the students you have taken. It's really appreciable. Sir, I feel like it's time for the Pakistani youth to step up, and as a guiding source, we would like to hear from you. Where do you see Pakistan in the next 5 years? And what would you want a youngster to do for Pakistan to make sure that it becomes the Asian tiger that we talk about? It becomes, the forerunning force of Asia, of the world, inspiring individuals, inspiring economies, and becomes that resilient economy that we've always dreamt about.
Abdullah, frankly, the time period you are setting, like the 5 years, it's so very, I mean, short. I mean, a bit But too yeah, optimistic. yeah. That is really very short. That should be the, I mean, aspiration of the young people. That where would be standing in 5 years? According to your perspective, it's good. But frankly, it's a very short period. Looking at the history of Pakistan, looking at the situation, what is going on with Pakistan, and what is going on inside of the Pakistan. So, what I believe that I think in the coming 15 or 20 years, yes, there is always a chance. I should be optimistic about the situation. What I mean, the transition is going on. Although I have my own, I mean, ideas about the things that the what sort of shape this, I mean, state is taking right now. They are in the transition as well, but nevertheless. Now, if we are all, I mean, impressed from the Western democratic system, at the same time, there is a China, there was a Russia once, Soviet Union. China, yes, they have come forward. There is a need to study that system as well. Economically, they have, I mean, come in a big way. Now they're the second, I mean, largest economy, but by the way, that is the emerging world power. So almost a world power. They are right now balancing that, I mean, unipolar world. Now the multilateralism is coming on. So so far as Pakistan is concerned, yes, in 15, 20 years, not in 5 years, yes, there is a possibility if we go on the track, on the right side of the things, if we take the right decisions and policy framework is good, and the commitment, the political commitment is okay, that is really very important. So far as the young generation is concerned, yes, I think they have they have their own, I mean, problems in Pakistan, and what I feel that there are so many of the examples the young generation has created in the world history, and right now, even in the present situations, there are so many of the countries, the youngster, they are, I mean, they have proven something which is unprecedented in the other cases. So far as Pakistani generation, young generation is concerned, yes, they should all the way go to the, I mean, this e-commerce sort of things, the digitalization, and they should get mastery in the AI sort of, I mean, the applications, so that they should be getting into the businesses. They should be contributing the Pakistani economy, and they can do a lot actually. You know, last time I was just reading about one young man with the name of Rahil, who had his own, I mean, this product, and now he has sold that about $1.7 billion. And before that, it was the Draz.com. So, I mean, we have a lot of potential. By the way, our young generation is much more, I mean, enlightened, at the same time, much more potential and much more capacity to go ahead to get along this government and the state in Pakistan, but they have to get actually the rein in their own hands. Otherwise, you know, the old people, they could not contribute much, because if they would have contributed in Pakistan, so we would have been a great Asian tiger. We could not. The dreams could not come true due to their incapacities. I believe that the young generation has a lot of capacity, lot of potential, that they can take this Pakistan, I mean, in a big way towards the modernization, towards a big economic power, and at the same time with honor and respect in the world, in the Committee of the Nations. Sir, big of you to consider the youth as the fifth pillar of the state, and the potential that you see in the sort of optimism that you have sort of portrayed in this podcast. We feel like we do have the potential, with a bit of working on our stakes in different fields of life, be it policy, be it, you know, development in terms of technology. We have this opportunity of moving ahead at a robust speed. The kind of experience that you've portrayed today, through That all I walks of believe life, actually, yeah, that I believe that young generation can, I mean, do a lot for Pakistan, and they can, I mean, make it a superpower as well.
Absolutely, sir. Sir, the kind of experience that you've brought to this podcast and the views that you have shared, Thanks a lot those that are you have really given me an valuable, opportunity. and we do consider them as an opportunity to act upon in the future. Thank you very much, Sir Hassan Beg. Thank you very much, Abdullah. We can get along any other time as well. No issue. But the thing is that I think that you have started really a great initiative, and it should go in a big way because that is the way forward. This is the age of information, and podcast sort of things. They are actually influencing the young generation as well. They should have the right perspective. The next generation, they can go along. We've heard a fresh perspective coming in from Mr. Hassan Beg, an ex-bureaucrat, current journalist. He's been through all walks of life. I would also like to hear your perspective about the policies that our country runs on, about the frameworks that we need to move on to become the rising economies of Asia. Do chip in your opinion. We are open to all sorts of opinion, and that is what makes us the Policy Prism.